बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने आप को कभी भी इस बात के लिए माफ़ नहीं कर सकती थी कि मेरी वजह से मेरी माँ और बहनों ने इतनी मुश्किलों का सामना किया। वो इतनी पुरसकून ज़िंदगी जीने वाली एक पल में कैसे सड़क पे आ गई थी, सिर्फ मेरी वजह से। वो मेरी गलती मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिससे सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे पूरे घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और मैं बदनसीब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखती रही और कुछ भी ना कर पाई। मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। मुझे तो अपने बाप की मौत के बाद अपनी माँ और बहनों का सहारा बनना चाहिए। मैं इनका सहारा तो नहीं बन पाई, लेकिन उल्टा इनकी परेशानी का बायस बनी, और इस बात के लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। मेरा नाम गुलशन है। मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। मेरी 2 बहनें थी मुझसे छोटी, और हमारा कोई भाई नहीं था। पर इस बात से मेरे बाबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरा कोई बेटा नहीं। वो हमेशा यही कहते, मेरी बेटियां एक दिन मेरा नाम रोशन करेंगी। मेरे बाबा का एक छोटा भाई था जो इनसे ख़ानदानी जायदाद के सिलसिले में नाराज़ होकर अलग रहता था। वो चाचू और मेरे बाबा के बीच में बोलना बंद हो गया था। मेरे दादाबू की ज़मीन थी जिसने मेरे छोटे चाचू हिस्सा लेना चाहते थे, और मेरे बाबा चाहते थे कि हम बराबर ही हिस्सा लें। मेरे बाबा अच्छा खासा कारोबार चला रहे थे। हम चाचू लोगों से माली हैसियत से थोड़े अमीर थे, क्योंकि चाचू ने हमेशा ही दादा की दी गई ज़मीन के आसरे पर कोई कारोबार काम शुरू नहीं किया था। उस ज़मीन से थोड़े बहुत जो पैसे मिल जाते इसी से अपना गुजारा कर लेते। पर मेरे बाबा हमेशा कारोबार में ही अक्लमंदी समझते थे। वो हमेशा ही कहते थे इंसान को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। पहले तो सारे दादा अब्बू की ज़मीन चाचू ने संभाली थी, पर जब हम बड़े हो गए तो बाबा ने सोचा कि मुझे चाचू से अपना हिस्सा वापस लेना चाहिए, क्योंकि पहले बाबा की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनका कारोबार बहुत अच्छा था और हमारे पास अच्छे खासे पैसे थे। पर जैसे बाबा की उम्र थोड़ी बड़ी तो बाबा अपने कारोबार को कम ही वक्त देते थे और काम नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि चाचू से अपने हिस्सा ज़मीन का ले ले और अपने बच्चों के नाम कर दे, क्योंकि इंसान को बदलते भी तो देर नहीं लगती। बाबा यही सोचते थे, पता नहीं मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद चाचू मेरी बेटियों को मेरी ज़मीन का हिस्सा दें या ना दें, क्योंकि चाचू के 5 बेटे थे और बाबा की हम सिर्फ 3 ही बेटियां था। बाबा ने जब चाचू से अपनी ज़मीन का हिस्सा मांगा तो चाचा बाबा से गुस्सा हो गए और कहने लगे, हमारे पास सिर्फ ये ज़मीन है, तुम्हारे पास तो बहुत सारा कारोबार है, तुम हमसे ज़मीन का हिस्सा मत लो। बाबा चाचू को कह रहे थे कि कारोबार में अपने बलबूते पे बनाया, और ज़मीन तो मेरे बाबा को अपने बाप से विरासत में मिली थी, मैं अपना हिस्सा क्यों ना लूँ, आप लोगों को दूँ। बाबा हमेशा चाचू को समझाते, तुम्हारे 5 बेटे हैं, 5 बेटों को कोई ना कोई कारोबार बना के दो, कोई दुकान वगैरह खोल दो। चाचू के 5 बेटे नालायक और निकम्मे थे, कोई भी काम करना पसंद नहीं करते थे। चाचू और बाबा का ज़मीन के हिस्सों पे बहुत झगड़ा हुआ, और चाचू ने अपना रिश्ता बाबा के साथ ख़त्म कर दिया। फिर बाबा ने भी चाचू को ज़मीन नाम दे दी, लगा दी, और हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। हम शहर आ गए जहाँ पर बाबा को कारोबार होता। बाबा ने शहर में अच्छे स्कूलों में हमें दाखिला दिलवाया, हमेशा यही समझाया कि बेटा पढ़ लिख के अपने लिए कुछ करना, अपनी तालीम को यूं ज़ाया मत होने देना। जो मैंने आपको तालीम दिलवाई है, इसी तालीम पर मैंने जो मेहनत की है, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे इस मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। बाबा हमेशा यही कहते हैं कि तुम बेटियां नहीं मेरे बेटे हो, तुम बेटियां ही एक दिन मेरा नाम रोशन करोगी। तुम्हारे चाचा को एक दिन मैं इस बात का एहसास ज़रूर दिलाऊंगा, जो काम तुम्हारे बेटे नहीं कर पाए मेरी बेटियों ने कर दिखाया। मेरे बाबा हमेशा हमारे लिए दुआ करते कि हम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां हासिल करें और इनको एक दिन अपनी बेटियों पर फ़ख्र महसूस हो। बाबा ने अपनी ज़िंदगी में हमें किसी चीज़ की कमी महसूस होने ही नहीं दी। वो हमेशा हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते, क्योंकि उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। मैंने जब कॉलेज में पढ़ना शुरू किया, या तब की बात है, मेरे कॉलेज में लड़का पढ़ता था जिसका नाम असगर था। असगर कॉलेज में मेरी हर बात में मदद करता। वो मेरे ना चाहते हुए भी मेरे पास आके बैठ जाता, मुझसे बातें करने लगता। मुझे इसका बात करना शुरू करना तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि कॉलेज का जो माहौल होता है वो बहुत ही ख़राब होता है, मुझे वहाँ पर किसी लड़की या किसी लड़की से भी दोस्ती नहीं होनी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। बाबा ने मुझे ख़ास तौर पर समझाया था, जिस मकसद के लिए आप लोग इतनी ज़्यादा तालीम देने की कोशिश कर रहा हूँ, मकसद आप लोगों ने ज़रूर पूरा करना है। इसलिए बाबा की कही हुई बात मुझे हर वक्त याद रहती। मैं कॉलेज में किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी, पर असकर ज़बरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश करता था। मैंने इसको काफ़ी दफ़ा मना किया कि आप अपने काम से काम रखो, मेरी मदद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, पर फिर भी वो बाज ना आता। असकर कॉलेज के बाकी लड़कों की निस्बत बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था। मैंने कभी भी इसको किसी और लड़की के साथ देखा नहीं था, जबकि कॉलेज के बाकी लड़के काफ़ी लड़कियों से घूमते मिलते फिरते थे और कॉलेज में हर वक्त हल्ला गुल्ला बना रखता।
بنا رہتا تھا۔ اصغر ان ساری باتوں سے بہت دور تھا، اسی لیے مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ میں اس سے تھوڑا بہت بات کر لیتی، اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ باقی لڑکوں جیسا نہیں تھا۔ کالج میں کچھ وقت گزارنے کے بعد میری اصغر کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہوگی، اور میں اس کو بتایا کہ میں کس مقصد کی وجہ سے پڑھی، کیونکہ ہماری برادری میں باقی لڑکیوں کو اتنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہمارے بابا نے ہمیں تعلیم دلانے کے لیے چاچو سے رشتہ داری تک ختم کر دی۔ میں اصغر کو ہمیشہ یہی کہتی کہ میں اپنے باپ کا خواب پورا کرنا چاہتی ہوں، اور ان کو جلد سے جلد یہ خوشی دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے چاچو اکثر میرے بابا کو یہ بات کہا کرتے ہیں تمہیں تو صرف بیٹیاں ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں۔ میں چاچو کو بابا کا بیٹا بن کے دکھانا چاہتی ہوں، اور ان کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں بیٹیاں ابھی بھی بیٹوں سے کم نہیں ہیں۔ اصغر نے اپنے بارے میں مجھے بتایا کہ اس کی بھی کوئی فیملی نہیں۔ اصغر نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے سب بہن بھائیوں سے بڑا، اور اس کے بابا اس دنیا میں تب چلے گئے جب اصغر 10 سال کا تھا۔ اس کے والدہ نے ہی اسے بڑی مشکل سے پالا اور پڑھایا، اور والدہ اور چھوٹی بہن کا اب وہ وہاں سہارا۔ اصغر نے مجھے بتایا کہ پہلے اسکول اور اب کالج کے بعد اپنی دکان پر بیٹھتا ہے، جو کہ اس نے اپنے محلے میں کھول رکھی، جس کی وجہ سے ان کا گھر تھوڑا بہت سودا سامان آ جاتا ہے۔ مجھے اصغر کی بات سن کر بہت اچھا لگا کہ وہ اپنے لیے ابھی بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے بچپن ہی سے کافی ساری محنت کی اور اپنی پڑھائی کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا۔ اصغر اور میرا دونوں کا ہی یہی مقصد تھا کہ پڑھائی کر کے کوئی اچھی سی نوکری لینی۔ ایک دن اصغر نے مجھے پرپوز کیا، اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ پسند تو بھی میں بھی کرتی تھی، مجھے بھی وہ آ گیا تھا، پر فی الحال ہم اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے تھے، کیونکہ ہمارا مقصد ادھورا رہ جاتا اور ہمیں ابھی اور پڑھنا تھا۔ اصغر نے مجھے بولا کہ جب ہم دونوں نوکری کر لیں گے تب ہم شادی کریں گے، اس سے پہلے ہم اس بات کو نہیں دہرائیں گے، اور میں بھی اسے کہا ٹھیک ہے، جب ہمیں نوکری مل جائے گی تب ہم اپنے والدین کو اس بارے میں بتا دیں۔ کالج میں میں اور اصغر کا میرا روز کا ملنا تھا، پر ایک دن اصغر نے مجھے بتایا کہ مجھے سرپرائز دینے کے لیے میرے برتھ ڈے والے دن ایک ہوٹل میں بہت اچھا انتظام کیا، اور میرے لیے ایک بہت ہی بڑا کیک بنوایا۔ جب اس نے مجھے اس ہوٹل میں بلایا تو یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔ اصغر میرے لیے اچھا انتظام کیا، اور میں اس سے اس وقت بولا تھا تمہیں اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ مجھے اصغر کے حالات اچھی طرح سے معلوم تھے، اس لیے مجھے بہت اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میرے لیے تھوڑا سا بھی خرچ کرے۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو میرے چاچو کا بڑا بیٹا جس کا نام فیاض تھا وہ ہمارے گھر ہی بیٹھا ہوا تھا، فیاض بابا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، امی میری دونوں بہنیں ساتھ بیٹھی۔ سب کی شکلیں دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، کیونکہ سب کے چہروں کے ہی رنگ اڑے ہوئے تھے۔ فیاض نے بابا سے اسی وقت بولا کہ آپ اگر مجھ پر یقین نہیں کر رہے تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے یہ اس وقت کہاں سے آ رہی ہے، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ آپ ہم لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹیوں پر ایک بہت بڑا الزام لگا رہا ہوں، جب آپ کو اپنی بیٹی سے پتہ چل جائے گا تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ بابا نے فیاض کو اس وقت چپ کرواتے ہوئے بولا کہ مجھے اپنی بیٹی پہ خود سے زیادہ یقین ہے، ابھی اس وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ بات صاف ہو جائے گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بابا نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا گلشن آؤ، مجھے بتاؤ فیاض جو بھی بات بول رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور ضرور اس کو کوئی دھوکہ ہوگا، تم بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو اور کس کے ساتھ تھی۔ بابا کی یہ بات سنتے میں بہت پریشان ہونے لگی کہ بابا کو کیا جواب دیتی، اور میرا گلا خشک ہو گیا، مجھے تو ایک لفظ تک نہیں بولنا آ رہا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے آج بابا کا یقین توڑ دیا، مجھے اثر سے ملنے نہیں جانا چاہیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پھر میرے ذہن میں ہزاروں باتیں آ رہی تھی کہ بابا پتہ نہیں میری بات سننے کے بعد کیا سوچیں گے اور کیا فیصلہ کریں گے۔ بابا نے پھر مجھ سے اونچے لہجے میں بات کر کے پوچھا کہ گلشن میں تم سے بات کر رہا ہوں، بتاؤ فیاض کیا بول رہا ہو، تم کہاں سے آ رہی ہو۔ میرے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ میں اگر بابا کو بتا دیتی کہ میں اصغر کے ساتھ تھی تو مجھے معلوم تھا کہ بابا کا رد عمل کیا ہوگا۔ میری خاموشی بابا کو جواب دے چکی تھی، اور بابا اسی وقت جہاں پر بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کر آئے اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دیا۔ بابا اس وقت مجھے بہت غصہ ہو رہے تھے اور مجھے ڈانٹ بھی رہے تھے۔ بابا مجھے بول رہے تھے کہ آج تم نے میرا یقین توڑ دیا۔ میں بابا کو واضح دے کر بول رہی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں، جیسا آپ سمجھ رہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں مانتی ہوں میں اصغر سے ملنے گئی تھی، پر میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ پر بابا بے ہوش ہو چکے تھے، انہوں نے میری بات کوئی بھی نہیں سنی۔ امی اور میری بہنیں بہت پریشان ہو گئی اور کافی رو رہی تھی۔ فیاض میرے چاچو کا بیٹا بابا کو اس وقت اٹھا کے ہاسپٹل لے گیا، اور ہم سب ان کے ساتھ ہاسپٹل چلے گئے۔ بابا کو ڈاکٹر نے آئی سی یو میں داخل کرا دیا، اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ بابا کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہم آپ کو فی الحال کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک سے رو رو کے میں نے دعائیں کی تھی کہ میرے بابا کو بچا لے، میں آئندہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ امی مجھے صرف ڈانٹ ہی رہی تھی کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، پر میں امی بالکل ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اگر میں اصغر سے ملے ہوٹل نہ جاتی تو آج بابا کی طبیعت خراب نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا میری وجہ سے تو ہوا تھا، میں خود کو اس بات کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کا صرف
مجھے نہیں میری امی اور میری بہنوں کو بھی مل رہی تھی۔ امی نے ڈاکٹر کو بولا کہ بابا کے علاج کی جتنی بھی رقم لگ جائے آپ ان کی بات کی پرواہ مت کیجیے، بس آپ بابا کی زندگی بچا لیں۔ پر ڈاکٹر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، اور ڈاکٹروں نے ہمیں صرف اللہ پاک سے دعا کرنے کے لیے کہا اور کہا تھا کہ زندگی اور موت کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ پاک سے دعا کرے تاکہ ان کی زندگی بخش دے۔ ہاسپٹل میں کھڑی امی بہت زیادہ رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی اگر تمہارے بابا کو کچھ بھی ہو گیا نا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس حالت کی ذمہ دار صرف تم ہو، تم نے میرا اور اپنے بابا کا یقین توڑا، اس بات کے لیے ہم دونوں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ امی مجھے اس وقت کہہ رہی تھی کہ تم پر تو ناز تھا، میری بیٹی نہیں، گلشن میرا بیٹا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے ایسا غلط قدم اٹھایا، ہمیں بدنام کرنے میں کوئی کسر پیچھے نہیں چھوڑی تم نے۔ اس وقت تو ہم سب کے سروں پہ قیامت ٹوٹ پڑی جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ بابا یہ دنیا چھوڑ کر ہم سب کو ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد کب ہم ہاسپٹل سے گھر آئے بابا کی تدفین میں مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا اور یہ صدمہ میرے لیے زندگی کا سب سے بھیانک تھا۔ کافی دن تک تو امی بھی صدمے سے باہر نہیں نکل پائی اور میری دونوں بہنوں کو تو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ جب میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا کہ فیاض بھائی نے بابا کو ایسی کون سی بات بتائی جس کی وجہ سے بابا کی طبیعت اتنی خراب ہوگی، تو میری بہنوں نے مجھے بتایا کہ فیاض بھائی بہت شور مچا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی لڑکوں کے ساتھ ہوٹلوں میں ٹائم گزارتی ہے اور ان کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتی رہتی ہے، میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ فیاض بھائی بابا کو آپ کے خلاف بہت ہی غلط باتیں بتا رہے تھے۔ تب میں نے امی کو بتایا کہ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر میرا کلاس فل ہے، اس سے میری برتھ ڈے تھی تو اس نے اس کا ہوٹل میں ارینج کیا اور ایک کیک بنوایا تھا اور مجھے سرپرائز دیا تھا۔ اگر مجھے تھوڑا سا بھی پتا تھا فیاض بھائی کو بابا کو اتنی بڑی غلط فہمی ہو جائے گی تو میں کبھی بھی اس ہوٹل میں نہ جاتی، تو اس سے پہلے کبھی بھی کسی دوست سے ہوٹل میں نہیں ملنے گی۔ امی نے مجھے اس وقت کہا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ سب کچھ ہو چکا، اب ہماری یا تمہاری اس بات پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ فیاض کے سامنے ہوا تھا اور وہ ہمیں بدنام کر چکا ہے۔ بابا کی موت کے بعد عسکر نے مجھ سے رابطہ کرنا چاہا پر میں نے صاف انکار کر دیا۔ آج کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے یا مجھ سے ملنے کی کوئی کوشش مت کرنا، کیونکہ جیسا بھی تھا جو کچھ بھی تھا میں اپنے بابا کی موت کی ذمہ دار تھی، چاہے وہ غلط فہمی سے ہوئی تھی یا پھر بھی بات تو میری ہی تھی نا، اس لیے میں ابھی بھی اس بات کو مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ عسکر کو میں نے ہمیشہ کے لیے بلانے کا فیصلہ کر دیا۔ بابا کی موت کے بعد ہم گاؤں چلے گئے، چاچا لوگوں کے ساتھ جو ہمارا گھر تھا وہاں پر رہنے لگے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں صرف عورتیں تھیں اور چاچا لوگوں کے ہم عورتوں کو اکیلا گھر میں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے امی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جوان بیٹیاں مجھے اکیلا نہیں رہنا چاہیے۔ بابا کی موت کے 2 سال کے بعد چاچا امی نے سوچا کہ اب میری شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ ان پر 3 بیٹیوں کی ذمہ داری اور نہ ہی باپ تھا اور نہ بھائی، اس لیے امی چاہتی تھی کہ جلد اس فرض سے فارغ ہو جاؤ۔ امی نے جب چاچو سے اس بارے میں بات کی تو چاچو نے امی کو کہا بھابھی آپ پریشان نہ ہو اور اس کی ضرورت نہیں ہے پریشانی ہونے کی، میری 5 بیٹے ہیں، اب ان 5 میں سے جس کے لیے بھی کہیں ہم گلشن کی شادی اس کے ساتھ کروا دیں گے۔ چاچو نے فیاض کے لیے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ امی کو اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمارے لیے جو کوئی بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ امی نے جب مجھ سے اس بارے میں بات کی تو میں نے امی کو کہہ دیا جو آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ کریں، کیونکہ اب میں پہلے ہی امی کو بہت پریشان کر چکی تھی، اب مزید ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی کو شادی کی تیاریاں کرنے میں ذرا سی بھی مشکل نہیں آئی تھی، کیونکہ بابا ہم سب کی شادی کے لیے بہت سارے پیسے جمع کر رکھے تھے اور امی کو اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شادی کی تاریخ پکی ہوگی، جس دن میری شادی تھی اس دن میں سجی سنور کر اپنے دولہے کا نکاح کے لیے انتظار کری تھی۔ تب چاچو امی کے پاس آئے، امی کو کہنے لگی بھابھی جان مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ امی کافی پریشان ہونے لگی کہ چاچو کو کون سی ضروری بات کرنی ہے۔ جب امی چاچو کی بات سننے گئی تو چاچو کی بات سننے کے بعد ہمارے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ چاچو نے اس وقت امی کو کہا یہ شادی نہیں ہو سکتی، ہم یہ رشتہ یہیں پہ ختم کر دیں گے۔ امی نے چاچی کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، سارے مہمان آ گئے اور سارے مہمانوں کے سامنے ہماری بہت بڑی بدنامی ہو جائے گی، اگر آپ گلشن کے چاچو ہو کر اس کے ساتھ رشتہ ختم کریں گے تو کوئی اور کیسے میری بیٹیوں کے ساتھ شادی کرے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ چاچو نے امی کو جب کہا کہ میں ایک ہی شرط پر گلشن کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروں گا، اگر آپ وہ شرط منظور کر لیں تو آپ بتائیں، ورنہ یہ رشتہ ختم سمجھے۔ چاچو کی تو پہلے ہی امی بہت ساری منتیں کری تھی اور امی کو چاچو کی ہر شرط منظور تھی۔ چاچو نے امی کو اس وقت کہا کہ آپ اپنی ساری دولت اور ملکیت ہمارے نام لکھ دیں، پھر ہی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہم شادی کریں گے۔ امی نے بدنامی سے بچنے کے لیے اپنا سب کچھ فیاض کے نام لکھوا دیا اور مجھے ایک بار پوچھا تک نہیں، کیونکہ اس سب کی وجہ صرف میں ہی تو تھی۔ شرط پوری ہونے کے بعد میری فیاض کے ساتھ شادی ہو گئی، میں چاچو لوگوں کے ساتھ گھر میں رہنے لگی۔
میرے دل میں چاچو کے لیے یا ان کے بیٹے یا ان کی فیملی کے لیے ذرا بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ان کے گھر کا ماحول ہی بہت بگڑا ہوا تھا۔ ان کے ان پڑھ 5 بیٹے تھے اور وہ اپنے ماں باپ کی ذرا عزت نہ کرتے اور نہ ہی کچھ کماتا۔ چاچو پہلے اسے سب کا بیٹا چاچو کا سب سے بڑا بیٹا یہی تھا۔ میری شادی کے فیاض سے ہو چکی تھی، ہماری ساری دولت بھی فیاض کے نام لکھوا دی گئی۔ اب وہ میرے پاپا کی محنت کی کمائی پیسوں پر بہت ہی عیاشی کرتے۔ میں اپنے آپ کو دن رات کوستی رہتی، میں نے یہ کیسی غلطی کر دی؟ میری وجہ سے میری ماں نے کتنی دکھ اور پریشانی کا سامنا ہوا۔ میری دونوں بہنوں کا حصہ بھی میری وجہ سے ان سے چھن گیا۔ چاچو نے ہم سے جو بھی پیسے اپنے نام کروائے، ان کے بعد تو چاچو نے زمین بھی بیچ دی اور ان لوگوں نے ایسا ہی سمجھا کہ ہم ساری زندگی اب یہ پیسہ ختم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میرے بابا اچھے خاصے امیر تھے اور ان کے پاس کافی ملکیت تھی۔ چاچو لوگوں نے پیسے خرچ کرتے وقت ذرا نہیں سوچا اور صرف اپنی عیاشی میں مصروف رہے۔ میرے چاچو کے 3 بیٹے تو جواری نشئی تھے اور کافی پیسہ جوے میں ہار دیتے اور آ کر اپنے باپ سے پھر سے پیسے مانگتے۔ ان لوگوں نے کافی جھگڑے بھی ہوتے کیونکہ انہیں ذرا تمیز تو تھی نہیں۔ ان کے گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا اور مجھے وہاں بالکل نہیں رہا جاتا تھا۔ یہ سب میں اپنے سزا کے طور پہ برداشت کرتی تھی، کیونکہ سزا میں نے خود اپنے لیے منتخب کی تھی اور مجھے برداشت کرنی تھی۔ کچھ ہی سالوں کے بعد ان لوگوں کے پاس سے سارا پیسہ ختم ہو گیا اور ان کے پاس کھانے تک کچھ نہیں تھا بچا۔ وہ لوگ بہت پریشان تھے، اب کیا کریں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی زمین بھی بیچ دی۔ اس غلط فہمی میں تھے کہ ہم اپنی ساری زندگی یہ پیسہ خرچ نہیں کر پائیں گے۔ چاچو کے 5 بیٹے نکمے نالائق تھے اور ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ 2 دن بھوکے گزار دیتے، پھر بھی کوئی کام نہیں ڈھونڈتے تھے۔ چاچو اپنے بیٹوں سے بہت زیادہ تنگ آئے اور بہت بیمار پڑ گئے، کیونکہ ان کی عمر بھی کافی ہو گئی اور وہ کما کما کے تھک چکے تھے۔ انہوں نے جو میری ماں کے ساتھ کیا وہ دھوکہ تھا۔ ان سے ان کی ملکیت، پیسے لے لیے اور ان سب کی سزا اب وہ کاٹ رہے تھے اور یہ بات مانتے بھی تھے۔ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ ہم نے یتیم بچیوں کا حق کھایا، اس لیے اللہ پاک نے ہم سب سے سب کچھ چھین لیا۔ اگر یہی پیسے ان لوگوں کے پاس ہوتے وہ پوری زندگی ختم نہیں کر پاتے جیسے یہ پیسے ہمارے پاس آئے۔ کتنی بے برکتی ان پیسوں میں آ گئی۔ کچھ ہی سالوں میں اتنے سارے پیسے، اتنی ساری دولت ختم ہوگی۔ اب ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اسی کی سزا ملی ہے۔ چاچو کو اس بات کا احساس ہو گیا اور مجھے اس بات کی کافی خوشی تھی کہ ان کو تھوڑا سا احساس ہوا۔ میں کافی پڑھی لکھی تھی، مجھ سے اپنے چاچو کی حالت دیکھنی جا رہی تھی کیونکہ وہ کافی بیمار تھے۔ ان کے پاس دوائی خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے چاچو سے اور اپنے شوہر سے اجازت لے کر نوکری کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے شوہر اور ماں بہنوں کے ساتھ اپنے اسی شہر والے گھر میں رہنے لگی۔ وہاں پر رہتے ہوئے ہمیں کچھ ہی وقت گزرا تھا تو مجھے اچھی نوکری مل گئی جس کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ جیسے ہی مجھے تنخواہ پہلے ملی تو میں نے چاچو کو شہر اپنے گھر بلوا لیا اور ان کا اچھے سے علاج کروانا شروع کیا۔ چاچو کا علاج کرانے کے بعد جب وہ تھوڑے سے بہتر ہوئے تو چاچو نے امی اور ہم سب سے معافی مانگ لی۔ ہم سے کہنے لگے میں آپ لوگوں کا گناہ گار ہوں، میں نے آپ لوگوں کا حق کھایا، مجھے اپنی بھتیجیوں کا سہارا بننا چاہیے تھا اور اپنی یتیم بچیوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اب میں قیامت کے دن اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ چاچو بہت زیادہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے افسوس ہے میرے بیٹے ہٹے کٹے جوان ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کرتے، جبکہ میری بھائی کی بیٹیاں ہو کر بھی نوکری کرتی ہیں، ہم سب کو پال رہی ہیں۔ اگر میرا بھائی آج زندہ ہوتا تو اس کو اپنی بیٹی پہ فخر ہوتا، جس طرح سے یہ محنت کرتی، اپنی ماں بہنوں کے علاوہ ہم سب کو پالتی ہے۔ میں نے اس وقت چاچو کو کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ اس بات کی کہ آپ کو ہمارا احساس ہو رہا ہے۔ پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے، ختم ہوگی تو کیا ہوا، اللہ پاک ہمیں اور دے دے گا، آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی نوکری سے پیسے بچا کر اپنے شوہر کو ایک بہت ہی اچھی اور بڑی بیکری کھول دی، جس پر وہ سب بھائی مل کر کام کرتے اور کافی محنت کرتے، کیونکہ سب ان پڑھ بہت تھے اور مشکل وقت گزارا تھا اور ان سب کو احساس ہو چکا تھا کہ میری دونوں بہنوں کی شادیاں بھی چاچو نے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ طے کر دی، کیونکہ اب میرے سارے دیور سدھر کے تھے اور حق کمانے لگے تھے۔ اس کے بعد ہم سب ہی ساتھ رہنے لگے اور بہت ہی خوشی اور پرسکون زندگی گزارنے لگے تھے۔